दाम मोहब्बत किस्त नंबर 3। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन क्लिक कर लीजिएगा ताकि नावल के आने वाली एपिसोड के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हिना का घर शहर के दूसरे कोने पे नई आबादी में था। वहां पहुंच के वो गाड़ी से बाहर निकला। दिल ने इसकी जाने मुस्कुरा के देखा और ऊपर ही ऊपर उड़ता अंधेरों में गुम हो गया। दिल भी जागते में कैसे कैसे ख्वाब दिखा रहा है। वो गली के एक तरफ बढ़ा। कुछ घरों पे नंबर्स लगे हुए थे। गाड़ी से उतर के वह नंबर पढ़ता रहा। शायद किसी बोर्ड या नेम प्लेट पे गली का नंबर भी लिखा हो। आखिर एक घर की नेम प्लेट पे गली नंबर लिखा दिखाई दिया। ये गली नंबर 4 थी और हिना का घर गली नंबर 7 में था। वो इस गली से निकला और 2 गलियां छोड़ के तीसरी गली में दाखिल हो गया। तलाश शुरू की, लेकिन इस गली के मकानात पे नंबर नहीं लिखे थे। किसी किसी घर के बाहर लाइट जल रही थी। ज्यादातर घर अंधेरे में डूबे हुए थे। उफ, अब किससे पूछूं? कुछ देर वहीं खड़े होकर सोचने के बाद इसने एक घर की बेल बजा डाली। कौन है? कई बार बेल बजाने के बाद अंदर से एक मर्दाना आवाज आई। आपसे एक एड्रेस पूछना है, जरा बता दीजिएगा। काशिफ आहिस्ता से बोला था, लेकिन रात के सन्नाटे में इसकी आवाज काफी ज्यादा थी। किसका एड्रेस? वही मर्द बोला था। अब दरवाज़ा तो खोलें, फिर बताता हूँ, ऐसे सभी सुन लेंगे। दरवाज़ा ना खोलिएगा, कोई डाकू होगा। इतनी रात को भला किसे एड्रेस की ज़रूरत पड़ गई? तभी तभी नस्वानी आवाज़ आई, फिर खामोशी छा गई। काशिफ ने फिर बेल बजाई, लेकिन जवाब में खामोशी रही। कुछ देर इंतज़ार के बाद वो मायूस होकर वापसी के लिए पलटा। अब क्या करूं? दिन होता तो कोई ना कोई बता भी देता। रात के वक्त शायद ही कोई दरवाज़ा खोले, लेकिन अब अगर मैंने घर ढूंढ भी लिया तो क्या कहूँगा? इतनी रात मुझे क्या ज़रूरी काम है? गाड़ी की तरफ जाते हुए इसने सोचा, काशिफ क्या बेवकूफ़ी है। अच्छे भले मैच्योर हो के कैसी ऊट पटांग हरकतें कर रहे हो। वो कौन सा घर में अकेली रहती होगी? इसके घर वाले क्या सोचेंगे? वो भी नाराज़ हो जाएगी और इसके बारे में क्या तासर लेगी। इसने खुद को डांटा, गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। क्या करूं, कहाँ जाऊं? इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चलता रहा बिना सोचे समझे। बस जिधर सड़क मुड़ती वो गाड़ी मोड़ लेता। बेमकसद सफ़र किए जा रहा था। सारा जोशो खरोश ठंडा हो चुका था और अपनी बेवकूफ़ी पे बहुत अजीब लग रहा था। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरते हुए इसने गाड़ी एक तंग सी गली में डाल ली। वो गली सीधी कैनाल रोड पे निकल आई। कैनाल रोड पे आना इसे बहुत अच्छा लगा करता था। कई बार वो यूं ही इधर निकल आया करता था। इसने गाड़ी रोक ली और बाहर निकल आया। ठंडी हवा चल रही थी। दरख्तों के पत्ते सरसरा रहे थे। नहर का पानी खामोशी से अपना सफ़र तय कर रहा था। जनवरी की सर्द रात उजाले से हाथ मिलाने को थी। हर तरफ सन्नाटा, लेकिन आज इसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। काश मेरे पास इसका फ़ोन नंबर होता तो फ़ोन पे ही इससे बात कर लेता, लेकिन कभी इसने ज़रूरत ही महसूस नहीं की थी। दूसरी लड़कियां मिलते ही फ़ोन नंबर तबादला किया करती थीं, लेकिन हिना से बात होने के बावजूद ना कभी इसने नंबर पूछा और ना ही काशिफ ने। इनकी बातें स्टडी तक महदूद रहती थीं। इधर उधर की बातें भी कम ही किया करते थे। हत्ता कि दोनों के एक दूसरे की फैमिलीज़ के बारे में भी कुछ नहीं पता था। दूसरे कुछ भी समझे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के लिए एक अच्छे दोस्त के सिवा कुछ भी नहीं थे। एक दूसरे को देख के दिल में जो एहसासात जागते थे, इनसे भी वो अनजान थे कि कल का दिन इसके जज्बों को जगा गया था और वो इसके लिए बहुत ख़ास हो चुकी थी। अचानक इसे कुछ ख्याल आया। इसने जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और इसमें एडमिशन फॉर्म की बनाई हुई तस्वीर को जूम इन किया। इसमें फ़ोन नंबर वाले कॉलम में हिना का फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। फिर से उम्मीद की किरण रोशन हुई। इसके होठों पे मुस्कुराहट आ गई। इसने पहले क्यों नहीं फ़ोन नंबर देखा? जोश में होश खो बैठा था। इसने नंबर डायल किया। बेल जाती रही, लेकिन अटेंड नहीं हुआ।
شاید وہ سو رہی ہوگی، دوبارہ کرتا ہوں۔ اس نے پھر نمبر ڈائل کیا، 1 بار، 2 بار، 3 بار، پھر بار بار وہ ڈائل کرتا رہا لیکن اٹینڈ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پیدل نہر کے کنارے ٹہلنے لگا۔ ہو سکتا ہے فون سائلنٹ پہ ہو، ہینا جاگے تو اجنبی نمبر دے کے میسج ہی کر دے، یا پھر کال ہی اٹینڈ کر لے۔ ہینا، میں کاشف ہوں، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے میسج ٹائپ کیا اور بھیج دیا۔ کچھ دیر کے وقفے کے بعد وہ میسج بھی کر رہا تھا اور کالز بھی، لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ہینا کا موبائل آف ہو گیا۔ اب اس کے نمبر پہ بیل بھی نہیں جا رہی تھی۔ کیا وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ کیا جان بوجھ کے اس نے فون بند کر دیا ہے؟ اب کیسے اسے بتاؤں کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا ہے؟ کل میں نے کیسا محسوس کیا، کیا کیا سوچتا رہا اس کے بارے میں، وہ میرے لیے کیا ہے، کیسے بتاؤں؟ ضبط سے آنکھیں چل رہی تھیں۔ رات بھر کی کوششوں کی ناکامی کے بعد بے بسی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ دل بھر آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ گزشتہ پوری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ جو چاہا تھا وہ اسے ملا تھا، کوئی خواہش ادھوری نہیں رہی تھی۔ بیشتر چیزیں ایسی تھیں جو اس کے کہے بنا ہی اسے مل گئی تھیں۔ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اس تک پہنچنا تو دور کی بات، وہ اس کی آواز بھی نہیں سن سکا تھا۔ اس پہ مایوسی طاری ہونے لگی۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی جس چیز کی شدت سے خواہش پیدا ہوتی ہے وہی اس سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ اپنی بے بسی پہ اسے غصہ آنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر کال کی، نمبر بند تھا۔ غصے سے اس نے موبائل نہر میں پھینک دیا۔ کل بارش میں بھیگ کے دل کو جو سکون ملا تھا وہ رخصت ہو چکا تھا۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ اس اذان نے اسے یاد دلایا کہ بچپن میں وہ پاپا کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے آیا کرتا تھا۔ اسے سیر کرنا اور نماز پڑھنا تو اچھا لگتا تھا، لیکن اب رات دیر سے سونے کے بعد صبح سویرے اٹھنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ بچپن کے دنوں میں وہ پاپا کے بہت قریب رہا تھا۔ وہ ان سے بہت ساری باتیں کیا کرتا تھا۔ پھر وہ بھی بڑا ہوتا چلا گیا اور پاپا بھی بزنس میں مصروف ہوتے چلے گئے۔ بیٹا، نماز باقاعدگی سے پڑھا کرو، نماز دل کو سکون دیتی ہے۔ میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں تو اپنی ساری باتیں اللہ سے کر لیتا ہوں، پھر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ پاپا اکثر اسے کہا کرتے تھے۔ سکون؟ اسے سکون ہی تو چاہیے تھا۔ اس کے قدم خود بخود مسجد کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ مؤذن بلا رہا تھا، اور نماز کی طرف، اور بھلائی کی طرف، اور وہ چل رہا تھا سکون کی تلاش میں۔ کروٹیں بدل بدل کے وہ تھک چکی تھی۔ ناشتہ سائڈ پہ پڑا ہوا تھا، لیکن دل کچھ کھانے کو نہیں کر رہا تھا۔ کیا وہ آج یونیورسٹی آیا ہوگا؟ بار بار وہ یہی سوچ رہی تھی۔ اسے دیکھنے کو بھی دل کر رہا تھا۔ کل کے سارے مناظر یاد آ رہے تھے۔ کیسا پاگل پن تھا۔ سب نے دیکھا ہوگا بارش میں وہ کیوں ایسے بیٹھے تھے۔ کاشف نے بھی اٹھنے کی کوشش نہیں کی اور نہ اسے اٹھنے کو کہا۔ ایسے مناظر تو فلموں میں ہوتے ہیں، حقیقی زندگی میں نہیں۔ کیا تماشا بنا ہوگا، کیا کیا باتیں کی ہوگی سب نے۔ ان سب باتوں کے جواب میں وہ کیا وضاحت دے گی، جبکہ اسے خود بھی نہیں پتا کہ کل کیا ہوا تھا، کیوں اتنی بےخودی چھا گئی تھی۔ وہ کوئی ٹین ایج لڑکی نہیں تھی جو جذبات کے ہاتھوں شکست کھا جاتی۔ بے کلی بڑی تو اٹھ کھڑی ہوئی، موبائل چارجنگ سے اتارا اور آن کیا۔ آن کرتے ہی میسج آنے لگے، مسلسل میسج آ رہے تھے۔ صبح صبح کس نے اتنے میسج کر دیے؟ اس نے بے تابی سے موبائل چیک کیا۔ 100 سے زیادہ میسج تھے اور 326 مس کالز۔ اس نے میسج اوپن کیا۔ ہینا، میں کاشف ہوں، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ سارے میسج کا متن ایک ہی تھا۔ اف، وہ بار بار اسے فون اور میسج کرتا رہا تھا۔ گزشتہ رات طبیعت اتنی خراب تھی اور وہ اتنی مدہوش تھی کہ پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ اسے کال کر رہا ہے۔ کاشف کے پاس اس کا نمبر تو تھا نہیں، شاید کسی سے لے لیا ہو۔ پتہ نہیں کاشف نے کیا ضروری بات کرنی تھی جو بار بار رابطے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کاشف کے نمبر پہ بیک رنگ کی۔ کاشف کا نمبر بند تھا۔
نماز پڑھتے ہوئے اسے خیال آیا کہ رب کے حضور حاضری دینے وہ کتنے عرصے بعد آیا ہے۔ وہ رب ذوالجلال جو اپنے بندے کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کرتا، اس کے لیے جینے کے سارے اسباب پیدا کرتا ہے، اس کے سارے معاملات سلجھاتا ہے، اور انسان کتنا بے وفا ہے جو اسے بھول جاتا ہے، اسے تب ہی یاد رکھتا ہے جب تکلیف میں ہوتا ہے۔ نماز پڑھ کے بے چینی کو کچھ قرار آ گیا۔ نماز کے بعد کافی دیر وہ سجدے میں گرا رہا۔ بچپن میں جب اسے نماز نہیں آتی تھی تو پاپا کی طرف دیکھ دیکھ کے جیسے وہ کرتے ان کی نقالی کرتا رہتا، آگے ہو کے ان کو دیکھتا، تھک جاتا تو سجدے میں گرا رہتا، دل ہی دل میں اللہ اللہ کرتا رہتا۔ پاپا نماز سے فارغ ہوتے تو وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے، وہ اٹھ کھڑا ہوتا اور ان کی انگلی تھامے باہر آ جاتا۔ آج بھی وہ سجدے میں گرا بس اللہ اللہ کر رہا تھا، بہت شرمندہ تھا اپنے گناہوں پہ، ساری غلطیاں سارے گناہ اسے یاد آ رہے تھے۔ لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ پہ جانا، ان سے باتیں کرنا، ہاتھ تھام لینا، یہ سب گناہ ہی تو تھے۔ وہ حد سے کبھی نہیں بڑھا تھا، لیکن راستہ تو غلط تھا۔ ہنا اگر اس کی زندگی میں نہ آئی ہوتی تو سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہوتا۔ اس کے آنے نے ہی اسے بتایا کہ وہ غلط راستے پہ چل رہا تھا، اور اب وہ سجدے میں گرا بس اللہ کو یاد کر رہا تھا، ایسے یاد کرنا چاہتا تھا کہ پھر کبھی نہ بھول سکے۔ دعا کے لیے اس کے ہاتھ اٹھے، پھر نیچے گر گئے۔ کیا مانگتا وہ اپنے خدا سے؟ اس نے کون سا حق بندگی ادا کیا تھا؟ دل کی مان کے نافرمانی کے سوا اس نے اور کیا بھی کیا تھا؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اجالا پھیل رہا تھا۔ ایک عرصے بعد اتنی صبح وہ بیدار ہوا تھا۔ آسمان پہ اڑتے پرندوں کو دیکھا تو بچپن کی یاد آ گئی، جب وہ ان پرندوں کو بڑے غور سے دیکھا کرتا تھا۔ پاپا، یہ پرندے صبح صبح اڑ کے کدھر جاتے ہیں؟ کچھ دن بغور مشاہدہ کرنے کے بعد اس نے اپنے پاپا سے پوچھا تھا، تو انہوں نے بتایا، بیٹا یہ پرندے صبح صبح اپنے رزق کی تلاش میں گھر سے نکلتے ہیں اور پھر شام ڈھلے واپس لوٹ جاتے ہیں، اور انسان بھی ایسے ہی صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں اور پھر رات آرام کے لیے ہوتی ہے۔ بچپن کی بہت ساری باتیں اس کے دماغ میں نقش ہو گئی تھیں۔ گھر جاتے جاتے وہ رستے میں ہی رک گیا۔ ہنا یونیورسٹی ضرور آئے گی، وہیں اسے ملا جا سکتا ہے، لیکن ابھی یونیورسٹی کھلنے میں ٹائم تھا۔ رات سے اس نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، بھوک کا احساس تانے لگا تھا۔ فٹ پاتھ کے ساتھ لگی ناشتے کی ریڑھی دیکھ کے اس نے گاڑی روک لی۔ اسے ہنا کی بات یاد آ گئی، کاشف، ہمارے گھر کے پاس ایک ریڑھی والا بہت مزے کے چنے بیچتا ہے، ناشتے کے لیے اکثر چنے میں وہیں سے منگوا لیتی ہوں۔ اچھا، میں نے تو کبھی کسی ریڑھی والے سے ناشتہ نہیں منگوایا۔ وہ اس کی بات سن کے خوب ہنسا تھا۔ کتنا عجیب لگتا ہے، لوگ سڑک کے کنارے بیٹھے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں اور آنے جانے والے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسے گندے مندے چنے بناتے ہوں گے۔ ہنسو نہیں، وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، کبھی تم بھی کر کے دیکھنا، 5 اسٹار ہوٹلز کے کھانے سے اچھے ہی لگیں گے تمہیں وہ گندے مندے چنے۔ وہ گاڑی سے باہر نکل آیا۔ جب زندگی بدل چکی ہے تو ٹیسٹ بھی بدل کے دیکھتے ہیں، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ کچھ دیر بعد وہ بینچ پہ بیٹھ کے ناشتہ کر رہا تھا۔ نان چنے کا ناشتہ اسے اچھا لگ رہا تھا، بہت مزیدار تھے، سیاہ مرچ والے چنے، کئی مشہور ہوٹلز کے کھانوں سے بدرجہ بہتر۔ ہنا سچ ہی کہتی تھی،